السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ترجمہ تفسیر القرآن الکریم، سبق نمبر 57 آیت 185 تا 186۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن هدى للناس وبینات من الہدى والفرقان، فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قریب اجیب دعوت الداع اذا دعانی فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی لعلهم یرشدون۔ رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن پاک اتارا گیا، جو لوگوں کے لیے سراسر ہدایت ہے، اور ہدایت کی اور فرق کرنے والی اور فرق کرنے کی واضح دلیلیں ہیں۔ تو تم میں سے جو اس مہینے میں حاضر ہو اس کا روزہ رکھے، اور جو بیمار ہو یا کسی سفر پر ہو تو دوسرے دنوں سے گنتی پوری کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ آسانی کا ارادہ رکھتا ہے اور تمہارے ساتھ تنگی کا ارادہ نہیں رکھتا، اور تاکہ تم گنتی پوری کرو اور تاکہ تم اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرو اس پر جو اللہ نے تمہیں ہدایت دی، اور تاکہ تم شکر کرو۔ اور جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں سوال کریں تو بے شک میں قریب ہوں، میں پکارنے والے کی دعا قبول کرتا ہوں۔ جب وہ مجھے پکارتا ہے تو لازم ہے کہ وہ میری بات مانے اور مجھ پر ایمان لائیں تاکہ وہ ہدایت پائیں۔ شہر مہینہ رمضان کا، الذی وہ ہے کہ انزلہ نازل کیا گیا، فیہ اس میں القرآن قرآن پاک، ہدن جو ہدایت ہے،
लिन्नास लोगों के लिए, वबय्यिनात और वाज़ेह दलीलें हैं, मिनल हुदा हिदायत की, वल फुरकान और हक को बातिल से जुदा करने की। फमन चुनांचे जो शख्स शाहिदा हाजिर हो, मिनकुम तुम में से, अशारा इस महीने में, फलयसुम हो तो चाहिए कि वो रोजे रखे। वमन और जो शख्स काना हो मरीदन बीमार, औ अला सफरिन या सफर पर, फइद्दतुन तो गिनती है, मिन अय्यामिन उखर दूसरे दिनों से, युरीदु चाहता है, अल्लाह ताला बिकुम तुम्हारे साथ, अल युसरा आसानी, वला युरीदु और नहीं वो चाहता, बिकुम तुम्हारे साथ, अल उसरा तंगी, वली तुकमिलू और ताकि तुम पूरी करो, अल इद्दता गिनती, वली तुकब्बिरुल्लाह और ताकि तुम बड़ाई करो अल्लाह ताला की, अला मा इस पर के जो हदाकुम अल्लाह ने हिदायत दी तुम्हें, वलअल्लकुम और शायद के तुम तशकुरून शुक्र करो। वइदा और जब सआला का सवाल करें आपसे, इबादी मेरे बंदे, अन्नी मेरे बारे में, फइन्नी तो बिला शुबा मैं, करीबुन करीब हूं, उजीबू कबूल करता हूं, दावा पुकार, अद्दाई पुकारने वाले की, इदा जब दानी वो पुकारे मुझे, फलयस्तजीबू तो चाहिए कि वो माने, ली मेरा हुक्म, वल युमिनू और चाहिए कि वो ईमान लाएं, बी मुझ पर, लअल्लहुम ताकि वो यरशुदून हिदायत पाएं। प्यारे भाइयों और बहनों, इन आयात बय्यिनात के अंदर अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने इरशाद फरमाया, रमजान का महीना वो महीना है कि इस महीने में कुरान पाक उतारा गया। ये कुरान पाक लोगों के लिए सरासर हिदायत है और हिदायत की और हक को बातिल में फर्क करने की वाज़ेह दलीलें हैं। तो यहां से हमें रमजानुल मुबारक की एक और फजीलत का इल्म हुआ, रमजान के एक और मकाम और रुतबे के ताल्लुक से हमें मालूम हुआ कि रमजान के महीने में अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने इसी महीने के अंदर कुरान पाक उतारा गया। इस महीने की ताक रातों में, लैलतुल कद्र की रात में कुरान पाक नाजिल किया गया और ये ताक रातें रमजान के आखिरी अशरे में हैं, 21, 23, 25, 27 और 29। तो इन रातों में से एक रात में लैलतुल कद्र के अंदर कुरान पाक नाजिल किया गया। अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा ने बयान फरमाया कि लैलतुल कद्र में पूरा कुरान पाक एक ही दफा आसमाने दुनिया पर नाजिल कर दिया गया, फिर वहां से थोड़ा थोड़ा करके कई सालों में प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुआ। तो फरमाया अल्लाह ने, रमजान का महीना वो महीना है जिसमें कुरान पाक उतारा गया। तो रमजान और कुरान पाक का आपस में ताल्लुक है। इसी तरह एक तीसरी चीज का ताल्लुक भी रमजान मुबारक से है और वो है अल्लाह की राह में जिहाद करना, किताल करना, काफरों से लड़ना। ये लड़ाई चाहे मुसलमानों की अपने दिफा में हो या ये लड़ाई इस सूरत में हो कि ला इलाहा इल्लल्लाह की दावत दी, कबूल न करने की सूरत में जिजिया कहा गया और जिजिया अदा न करने की सूरत में काफरों के साथ लड़ना। तो जिहाद का भी रमजानुल मुबारक से ताल्लुक है और वो कुछ यूं कि ग़ज़वा बदर
رمضان 2 ہجری میں 17 رمضان المبارک 2 ہجری کو بدر کا عظیم مارکہ پیش آیا۔ یہ وہ پہلا مارکہ ہے جو باقاعدہ طور پر مسلمان اور مکہ کے کافر باہم ایک میدان میں آمنے سامنے جمع ہوئے۔ ابو سفیان کا تجارتی قافلہ جس میں قریش کا مکے والوں کا تجارتی مال تھا، اس قافلے نے مدینہ منورہ کے قریب سے گزرنا تھا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام 313 مجاہدین لے کر اس قافلے کی طاق میں نکلے، لیکن ابو سفیان جو کہ اس وقت تک مسلمان نہیں ہوا تھا اپنا قافلہ بچا کر نکل گیا، لیکن مکے والوں کو بھی اپنے دفاع کے تعلق سے اطلاع اور خبر پہنچا دی۔ دوسری طرف ابو جہل اینڈ کمپنی 950 بندوں پر مشتمل ایک لشکر لے کر مکہ سے جو ہے وہ روانہ ہو چکا۔ تو یوں ابو جہل اینڈ کمپنی تقریباً 1000 لشکر کے ساتھ اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے 313 جان باز مجاہدوں صحابہ کے ساتھ نکلے۔ ابو جہل اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آمنا سامنا بدر کے میدان میں ہوا۔ اس کے نتیجے میں 17 رمضان المبارک 2 ہجری کو 17 رمضان المبارک 2 ہجری کو بدر کا عظیم مارکہ پیش آیا، اور اس مارکے کے اندر مشرکوں کے 70 بندے مارے گئے اور 70 بندے قیدی بنائے گئے، اور مسلمانوں میں سے 6 مہاجر اور 8 انصاری شہید ہوئے، اور بدر کا مارکہ مسلمانوں نے جو ہے وہ جیت لیا، اور اس مارکے میں اللہ نے فرشتوں کی جماعت بھی نازل فرمائی۔ تو بہرحال قرآن پاک، رمضان اور جہاد، ان دونوں کا آپس میں ایک قریبی تعلق ہے، اور پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، اللہ کے پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے رمضان میں خصوصی طور پر قرآن پاک کی قرات کا اور تلاوت کا بھی اہتمام کیا، اور اپنی امت کو بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے رمضان میں، رمضان کی راتوں میں قیام رمضان کی بڑی فضیلت بتلائی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، من قام رمضان ایمانا واحتسابا، جس نے ثواب کی امید اور حالت ایمان میں قیام رمضان کیا، رمضان کی راتوں میں کھڑے ہو کر نماز پڑھی، تہجد، تراویح، قیام اللیل کیا، اور اس میں قرآن پڑھا، فرمایا اس کے سابقہ گزر گئے گناہوں کو اللہ سبحانہ و تعالی معاف فرما دیتا ہے، اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 209۔ اور اسی طرح حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے رمضان کی 23ویں، 25ویں اور 27ویں رات صحابہ کو جماعت کے ساتھ قیام رمضان یعنی تراویح کی نماز پڑھائی۔ ابو داؤد حدیث نمبر 1375۔ اسی طرح حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے جب پوچھا گیا کہ رمضان میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نماز کس طرح ہوتی، اما جی سید عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان فرمایا کہ رمضان ہو یا غیر رمضان ہو، پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام 11 رکعت سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قیام رمضان، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز تراویح وہ 11 رکعت ہوتی تھی، 8 رکعت قیام رمضان تراویح اور 3 وتر، 8 3 11 رکعتیں۔ صحیح بخاری کتاب صلاۃ التراویح حدیث نمبر 2013۔ اور اسی طرح حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے تمام لوگوں کو 11 رکعت تراویح پڑھانے کے لیے ابی بن کعب اور تمیم داری رضی اللہ تعالی عنہما کو حکم دیا کہ وہ لوگوں کو 11 رکعت تراویح کی نماز قیام رمضان کروائیں۔ موطا
حدیث نمبر 241 اور اس کی سند صحیح ہے. اور جن روایتوں میں 20 رکعت قیام رمضان تراویح کی نماز کا ہے تو وہ روایات سندن کوئی ثابت نہیں. 20 رکعت قیام رمضان نماز تراویح نہ تو نبی علیہ السلام سے قولن فعلن تقریرن ثابت ہے، نہ ہی حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے ثابت ہے. 20 رکعت تراویح کوئی ثابت نہیں ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن پاک اتارا گیا. اور اسی طرح قرآن پاک کے علاوہ بھی اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ صحف ابراہیم علیہ السلام کے صحیفہ یہ بھی رمضان میں اتارا گیا اور رمضان کی پہلی رات میں. اسی طرح تورات یہ رمضان کی 6ٹھی رات میں اور انجیل رمضان کی 13ویں رات میں اور قرآن مجید یہ لیلۃ القدر میں رمضان کی آخری عشرے کی طاق رات میں اتارا گیا. اور اس کے تعلق سے یہ روایت مسند امام احمد میں اور سلسلہ صحیحہ میں کہ قرآن مجید کو اللہ رب العالمین نے رمضان کی لیلۃ القدر کی رات میں نازل فرمایا. تو اس سے معلوم ہوا کہ قرآن بھی اور دیگر آسمانی کتابیں اور صحیفے بھی ان کے تعلق سے بھی کہ وہ بھی رمضان میں ہی نازل کیے گئے. تو اس سے ہمیں قرآن مجید کے رتبے، مقام اور اس کی شان کے متعلق معلوم ہوا. پھر اللہ رب العالمین نے فرمایا ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان. یہ قرآن لوگوں کے لیے ہدایت ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اس میں ہدایت اور حق اور باطل میں فرق کرنے والے دلائل بھی ہیں. ہدایت ایک عام ہوتی ہے اور ایک وہ ہدایت کہ جس کے ساتھ دلیل بھی ہو، جس کے ساتھ دلیل بھی ہو. تو جو یہ ہدایت بھی ہے اور اس کے دلائل بھی ہیں. پھر اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ جو اس مہینے میں حاضر ہو وہ اس کا روزہ رکھے، یعنی جس کو کوئی عذر نہیں ہے تو اس نے روزہ رکھنا ہی رکھنا ہے. اور جس کو عذر ہے، مسافر ہے، بیمار ہے، جیسے اللہ نے بتا دیا مسافر ہے، بیمار ہے، تو جب اس کا سفر ختم ہو جائے، جب اس کی بیماری دور ہو جائے وہ بعد میں رکھے، یا جو اس کے تعلق سے دیگر مسائل ہیں وہ اس سے پہلے کے سبق میں بیان کر دیے ہیں. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ پھر تم جو ہے اللہ رب العالمین تمہارے ساتھ آسانی کا ارادہ رکھتا ہے اور تمہارے ساتھ اللہ تنگی کا ارادہ نہیں رکھتا. یعنی اللہ تمہیں چھوٹ دے رہا ہے، کوئی عذر ہے، معذور ہو تو ٹھیک ہے روزے رکھ لو، جب وہ ریزن عذر ختم ہو جائے تو بعد میں یہی گنتی پوری کر لینا. اگر 29 کا رمضان تھا تو 29 پورے کر لینا، اور اگر 30 کا رمضان تھا تو 30 پورے کر لینا، اور بعد میں گنتی پوری کرتے ہوئے ترتیب بھی لگاتار کنٹینیو 30 کے 30 یا 29 کے 29 رکھنا یہ بھی ضروری نہیں ہے. اور جس طرح بندے کو آسانی ہو، ایک ایک کر کے، دو دو کر کے، پانچ پانچ کر کے، جیسا بھی ہو، پیچھے گزرے ہوئے رمضان کے جتنے روزے چھوٹ گئے ان روزوں کو پورا کرنا ہے. اور پھر مروایا اللہ کی بڑائی بیان کرو وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ. اس آیت سے علماء کرام نے روزوں کی تکمیل پر اس کا شکر ادا کرنے کے لیے عید الفطر کا اہتمام اور اس کے لیے جاتے اور واپس آتے ہوئے تکبیرات کا اہتمام کرنا، یہ ہے اللہ کی بڑائی بیان کرو. اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر کبیرہ وللہ الحمد. پھر اللہ رب العالمین نے فرمایا میرے بندے آپ سے میرے بارے میں سوال کرتے ہیں تو ان کو بتا دیجئے کہ میں تو قریب ہوں، میں پکارنے والے کی پکار کو قبول کرتا ہوں. میرے پیارے بھائیوں اور میری بہنوں، جب اللہ پاک پروردگار ہمارے قریب ہے
ہماری پکار سنتا ہے، ہماری باتیں سنتا ہے، ہم اللہ کو چھوڑ کر غیر کے پاس کیوں جاتے ہیں؟ جبکہ ان کے پاس مرے ہوئے مردوں کے پاس، مورتیوں بتوں کے پاس جا کر مانگنا کیا ہے؟ شرک ہے اور ہلاکت ہے۔ تو اللہ نے رمضان کے بعد اس آیت کا ذکر کیا، اور اس سے پہلے اور بعد میں ماہ رمضان کا ذکر ہے، تو جس سے معلوم ہوتا ہے کہ ماہ رمضان میں خصوصاً روزے کی حالت میں خصوصاً دعا کا اہتمام کرنا چاہیے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا روزے دار کے لیے افطار کے وقت ایک قبول کی جانے والی دعا ہے، یعنی افطاری وقت کی جانے والی دعاؤں میں سے ایک دعا تو ضرور قبول ہوتی ہے، رد نہیں ہوتی۔ ابن ماجہ 1753۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما جب روزہ افطار کرتے اپنے اہل و عیال کو بلاتے اور دعا کرتے، اپنے اہل و عیال کو بلاتے اور دعا کیا کرتے تھے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ ہمیں چاہیے رمضان میں زیادہ سے زیادہ دعائیں کرنے کا اہتمام کریں۔ پھر جو رب ہماری دعائیں سنتا ہے، ہماری پکار سنتا ہے، ہم کیوں اس رب سے نا امید ہونے والے؟ اللہ حی قیوم سے نا امیدی اور مردوں سے امیدیں لگا لینا، کیا یہ اسلام ہے؟ کیا یہ مسلمان کے شایان شان ہے؟ جو رب حی قیوم ہے اس سے تو ہم نا امید ہو جائیں، اور جس مردے اور بابے اجمیری اور بری امام اور پاک پتن اور فلاں فلاں جو مر گئے، جن کو قبریں کھا گئی، مٹی میں مل کر مٹی ہو گئے، ان سے امیدیں لگا لینا، کیا یہ مسلمان کے شایان شان ہے؟ ہمیں ذرا سوچنا چاہیے کہ اللہ حی قیوم سے ہم نا امیدی اختیار کر لیں، اور مرے ہوئے مردوں سے ہم امیدیں لگا لیں کہ بہاول حق بیڑا دک، بری بری امام بری، میری کھوٹی قسمت کر دے کھری۔ کیا یہ ہمارے مسلمان ہونے کے شایان شان ہے کہ مرے ہوئے سے اور مردوں سے تو ہمیں امیدیں ہیں، اللہ سے ہم نے نا امیدی اختیار کر لی؟ تو رب العالمین نے فرمایا کہ میں تمہارے قریب ہوں، اور تمہارا کام کیا ہے کہ تم کو لازم ہے کہ میری بات کو مانیں، مجھ پر ایمان لائیں، اللہ کے حکموں کو مانا جائے، اللہ پر جیسے ایمان لانے کا حق ہے اسی طرح ایمان لایا جائے۔ اور جب کوئی اللہ کی بات کو نہیں مانے گا، اللہ کی رحمت کی امید جو ہے وہ نہیں رکھے گا، تو پھر اسی طرح ہی اس کے ساتھ ہوتا رہے گا۔ اسی طرح دعا کے حوالے سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تم میں سے ہر ایک کی دعا قبول ہو جاتی ہے، تم میں سے ہر ایک کی دعا کو تو قبول کیا جاتا ہے، ہاں ضروری یہ ہے کہ جب تک کوئی گناہ یا قطع رحمی کی دعا نہ کرے، اور اسی طرح دعا میں جلدی نہ کرے۔ دعا کب قبول نہیں ہوتی؟ فرمایا کہ جب وہ دعا ہی کوئی گندی دعا ہو، گناہ پر مبنی دعا ہو، یا یہ کہ وہ قطع رحمی کی دعا ہو، رشتے ناطے توڑنے کی دعا ہو، یا یہ کہ اگر دعا کرنے والا جلدی کرے گا تب بھی دعا قبول نہیں ہوتی۔ پوچھا گیا یہ جلدی کیا ہے؟ آپ نے فرمایا یہ کہ کوئی کہے میں نے دعا کی اور میں نے بار بار دعا کی تو میں نے دیکھا کہ میرا رب تو میری دعا قبول ہی نہیں کرتا، سو وہ اس وقت تھک ہار کر رہ جائے اور پھر دعا چھوڑ دے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2735۔ اور یہی ہمارا حال ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں ادھر ہم دعا مانگے ادھر اللہ دعا قبول کر لے، جبکہ ایسا نہیں ہوتا ہے، ایسا نہیں ہوتا ہے۔ دعا مانگی ہے تو ہمیں اللہ پر پر امید رہنا چاہیے، ہم دعا مانگے تو اللہ تعالیٰ پر ہمیں امید ہو، اور دعا میں جلدی نہ کریں اور تھک ہار کر بیٹھ نہ جائیں کہ جناب جو ہے وہ اللہ رب العالمین تو ہماری دعا قبول نہیں کرتا۔ اللہ پر جیسا گمان ہوگا
वैसा मेरे प्यारे भाइयों मामला होगा। अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह अन्हु रावी हैं, हदीस कुदसी है, यक़ूलुल्लाहु अज़्ज़ा व जल्ला अना इंदा ज़न्नी अब्दी बी वाना माहू इज़ा दआनी। अल्लाह ताला ने फरमाया, मैं अपने बंदे के उस गुमान के मुताबिक हूं जो मेरे बारे में वो रखता है, और मैं उसके साथ होता हूं जब वो मुझसे दुआ करता है। मुस्नद अहमद वगैरह। तो इस हदीस से हमें क्या मालूम हुआ? हम अल्लाह रब्बुल आलमीन पर अच्छा गुमान करें और दुआ करते हुए जल्दी न करें, और थक हार कर दुआ करना जो है वो छोड़ न दें, बल्कि कंटिन्यू अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ करते रहें। इसी तरह दुआ के ताल्लुक से एक और हदीस, उबादा बिन सामित रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रावी हैं, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, रुए जमीन पर जो भी मुसलमान आदमी अल्लाह ताला से दुआ करे, अल्लाह रब्बुल आलमीन इसकी दुआ को कबूल कर लेता है। नंबर एक, या इस दुआ की वजह से इस तरह की किसी मुसीबत को दूर कर देता है, बशर्त ये कि वो ऐसी दुआ न करे जिसमें गुनाह या कतई रहमी की कोई बात हो। मुस्नद अहमद। और इसी तरह नबी अलैहिस्सलाम से अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु ने बयान किया, नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, युस्तजाबु लिआदिकुम, तुम में से हर एक की दुआ कबूल होती है, तुम में से हर एक की दुआ कबूल होती है, शर्त यह है कि वो जल्दी से काम न ले, और जल्दी यह है कि वो कहे मैं दुआ करता हूं मगर मेरी तो दुआ कबूल ही नहीं होती है। सही बुखारी 6340 वगैरह। और इसी तरह नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दुआ के ताल्लुक से दीगर अहादीस के अंदर बयान फरमाया। तो हमें भी चाहिए कि हम अल्लाह पर ईमान रखें और इसी तरह हम अल्लाह की बात को माने, और इसी तरह हम कंटिन्यू दुआ करते रहें और अल्लाह ताला की रहमत से पुर उम्मीद रहें। अब्दुल्लाह बिन अमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा रावी हैं, नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, दिल बर्तनों की तरह हैं और बाज की निस्बत ज्यादा याद रखने वाले हैं। ऐ लोगों, तुम जब अल्लाह से सवाल करो तो इस तरह से सवाल करो कि तुम्हारे दिल कबूलियत के यकीन से सरशार हो, तुम्हारे दिल में पूरा पूरा यकीन हो कि हमारे रब ने हमारी दुआ कबूल करनी है। क्योंकि जो शख्स गाफिल दिल के साथ दुआ करे, अल्लाह ताला इसकी दुआ को शर्फ कबूलियत से नहीं नवाजता। मुस्नद इमाम अहमद इब्ने हम्बल। तो इस हदीस में भी हमें दुआ की कबूल न होने की वजह बता दी गई। दुआ की जाती है मगर यकीन नहीं होता, तो दुआ करें और दिल भरपूर यकीन में हो कि हमारे रब ने हमारी दुआ कबूल करनी ही करनी है, और पूरी तवज्जो से दुआ करें, पूरी तवज्जो के साथ दुआ करें। और अगर गाफिल होकर दुआ करेंगे तो फिर ये होगा कि दुआ कबूल नहीं होगी। इसी तरह नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दीगर अहादीस के अंदर जो है वो दुआ के ताल्लुक से इरशाद फरमाया। और इसी तरह दुआ के ताल्लुक से अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह अन्हु की रिवायत, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, मा मिन मुस्लिमिन यदउल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला बिदावतिन लैसा फीहा इस्मुन, जब भी कोई मुसलमान अल्लाह से ऐसी दुआ करे जिसमें कोई गुनाह की बात या कतई रहमी न हो, तो अल्लाह ताला इसे 3 बातों में से एक बात तो जरूर अता फरमा देता है। नंबर 1 कि इसकी दुआ कबूल कर ली जाती है, या उसे आखिरत के लिए जखीरा कर दिया जाता है, या इस दुआ की बरकत से इसी तरह की किसी मुसीबत को अल्लाह ताला दूर फरमा देता है। मुस्नद इमाम अहमद इब्ने हम्बल। तो प्यारे भाइयों, इन आयात बय्यिनात के अंदर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया,
رمضان کے مہینے میں قرآن پاک نازل کیا گیا، اس سے رمضان کی مزید عظمت میں جو ہے وہ اضافہ ہوا، اور اس کے تعلق سے ہمیں معلوم ہوا تو چند دن بعد رمضان آنے والا ہے، روزے بھی رکھیں، زیادہ سے زیادہ قرآن پاک کی تلاوت کرنے، قیام رمضان نماز تراویح میں شامل ہونے کی کوشش کریں، اور ہر وقت میں اور بالخصوص رمضان میں خوب جو ہے وہ ہم اچھی اور بہترین دعائیں کریں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم خوب دعائیں کریں، ان دعاؤں کا فائدہ یہ ہوگا کہ دعائیں قبول ہوں گی، یا یہ کہ کوئی مصیبتیں دور ہو جائیں گی، یا ان دعاؤں کا بہترین بدلہ قیامت کے دن میں اللہ سبحانہ و تعالی عطا فرمائیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔